वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात होगी पीएसएल का फाइनल लाहौर में, फैसला जज्बात में या सोच समझ कर। क्या पाकिस्तान में पीएसएल का फाइनल कराने से दहशतगर्दों को कोई पैगाम देना मंसूब है? सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात मगर एक क्रिकेट मैच के लिए आधा शहर बंद क्यों? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी महंगी बिजली के मंसूबे। महंगी बिजली की वजह से पाकिस्तानी मसनूआत दुनिया के मुकाबले में महंगी तरीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी दहशतगर्दी क्या है, किन अवामिल को दहशतगर्दी की मद में डाला जा सकता है, क्या अवाम में खौफ व हिरास फैलाना दहशतगर्दी में आता है? सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। नाज़रीन, दहशतगर्दी के रोदात वतन अजीज में काफ़ी पुरानी है, मगर हालिया दहशतगर्दी की लहर जो कि 13 फरवरी को उठी थी, लाहौर में धमाका हुआ था जिसके ताने बाने जो है वो पीएसएल फाइनल लाहौर में कराने के साथ जोड़ा गया। फिर दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात हुए और उसी फ़ज़ा और उसी कशमकश में हमने देखा कि सूबाई हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारे, सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने एक फ़ैसला किया और उस फैसले में उन्होंने ये चीज़ बात की उठाई कि दहशतगर्दी का जवाब जो है वो पीएसएल फाइनल लाहौर में कराने के हवाले से दिया जाएगा। और यही नहीं बल्कि होम ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे भी खुल जाएंगे। नाज़रीन, इस फैसले को गैरतमंदाना फैसला करार देकर पूरी कौम ने खुश आमदीद तो किया, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कुछ इसके रिएक्शंस भी आए। इमरान खान ने भी इसे पागलपन करार दिया और भी रिएक्शंस आए। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम, एहतशामुल हक। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सवाल हम यहाँ ये उठा रहे हैं कि ये फैसला जज्बात में किया गया, सोच समझ कर किया गया, या फिर वाकई ये बहादुरी है? इस पर हमने साबिक क्रिकेटर्स की कुछ राय मालूम की है, पहले आप वो सुनिए। देखें, 5-6 दिन की सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया है और फैसला मेरे ख्याल में डिले इसलिए किया है कि जो दहशतगर्द हैं या खुद का शुल्क को इतना वक्त ना मिले, टाइम ना मिले प्लानिंग करने का किसी चीज का भी, जिस वजह से इसको 5-6 दिन डिले किया। मुझे एक मैच लाहौर में कराने का मुझे उसमें कोई तुक नजर नहीं आता कि आप एक, यानी कि पाकिस्तान कौम जो है वो एक मैच काबिल है, वो भी एक शहर में, और सिक्योरिटी के जो हालात होंगे वो आप और हम सब जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यह कहूँगा कि मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी तरफ से ये इम्प्रेशन ऐसा मुझे लगता है कि अच्छा नहीं जाएगा कि एक मैच कराया, वो भी एक प्राइवेट लीग। देखिए, पीएसएल एक प्राइवेट लीग है, ये कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है। मेरे ख्याल में इतना ये बुरा आइडिया है क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इससे क्या हम गेन क्या करेंगे। अगर सारे लाहौर में फौज जाके और सिक्योरिटी अलार्म करके और मैच करवाना है, और वो भी एक पीएसएल का मैच, वो कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान, मोहसिन हसन खान और सरफराज नवाज ये साबिक क्रिकेटर भी हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी के कायद भी हैं। डॉक्टर साहब, कल हमने इसी पर बात की थी, लेकिन आपका मुझे वो जुमला याद आ रहा है कि इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा ये फैसले से। देखिए शाजिया, दो बातें मेरे जहन में। पहली बात तो ये कि ये फैसला जो किया गया है, अब देखिए कि वज़ीर आला ने बेतहाशा मीटिंग्स की। अब उनको जो इन्फॉर्मेशन है पंजाब के हवाले से, लाहौर के हवाले से, वो शायद मैं समझता हूँ मेरे से कहीं ज़्यादा है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर उन्होंने एक फ़ैसला किया, या फिर उसमें वज़ीर आज़म की भी मुशावरत शामिल की गई। उसके बाद यकीनी बात है कि सब सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनसे भी बातचीत की गई। तो वज़ीर आला साहब का फ़ैसला है, इसमें वज़ारत उज़्मा की मुशावरत भी शामिल है, इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ की अप्रूवल भी शामिल है। तो अगर ये सारे लोगों ने मिल के एक फ़ैसला कर दिया है तो मैं समझता हूँ कि इस फैसले का, इसमें दानिस्त है, इस फैसला सोच समझ के किया गया है, हमें इसका साथ देना चाहिए अब जबकि फ़ैसला हो गया है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी भी इस फाइनल के हक़ में हैं और जो लोग इसके हक़ में नहीं हैं, दोनों की मंजिल, एहतशाम साहब, मैं समझता हूँ क्रिकेट के हवाले से एक ही है। दोनों लोग यही चाहते हैं, दोनों सेगमेंट्स यही चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापस पाकिस्तान में आ जाए। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये एक कदम है उस मंजिल की तरफ। मंजिल बड़ी दूर है और रास्ते में बड़ी रोड्स और ऑब्स्टिकल्स भी आएंगी, लेकिन ये पहला कदम है। हम सब चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और सारी टीमें पाकिस्तान में आके खेलें। तो मैं इसको ये समझ रहा हूँ कि ये पहला कदम है
اس منزل کی طرف جو کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچیں؟ ڈاکٹر صاحب اس سارے کانٹیکسٹ میں میرا خیال ہے سب سے اہم بات جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے ارباب اختیار کی اصل ترجیحات کیا ہیں، ایک، اور پھر یہ کہ جو اب اربن ٹیررزم کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے پنجاب میں خاص طور پہ جو طے کیا گیا کہ یہ جوائنٹ آپریشن ہوگا، اب پولیس کا اور رینجرز کا، اب جو مسئلہ نظر آ رہا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لیڈ رول کس کا ہوگا، اس پہ چیزیں طے نہیں ہو پائیں کہ کون کرے گا۔ تیسرا مسئلہ جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، میں تھوڑا معذرت کے ساتھ ڈیفر کروں گا، کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو آرمی کی ہے، ISI ہے، MI ہے، IB ہے، اسپیشل برانچ ہے، یہ کیا سارے آن بورڈ ہیں اس حوالے سے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، ابھی اس کے بارے میں کلیئرٹی سے کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی۔ آپ کا خیال ہے لیکن ان سر کے آج اپروول کے بغیر یہ فیصلہ کر دیا ہوگا سیویلین؟ پوری طرح سے ان پٹ نہیں لیا گیا، لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری اتھارٹی سینٹرلائز ہے شہباز شریف صاحب سر کے ایپکس پاس۔ کمیٹی نہیں ہوئی تھی؟ ایپکس کمیٹی ہوئی 3 تھی، میٹنگز ہوئی ہیں پہلے 3 دنوں میں ہوئی، لیکن جو ان پٹ ملنا چاہیے تھا سیکورٹی والے سے ایجنسیوں کا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا، وہ اس طریقے سے نہیں آیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں جس طریقے سے آپ PCO کو لے لیں، پورا شہر اسلام آباد آج سے بند ہے، کل سے بند ہے، آپ ڈپلومیٹک انکلیو بند ہے، کمرشل سارے سینٹر آپ کے بند ہیں، چھوٹا سا شہر ہے جہاں سے امپریشن جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، سب چیز شٹ ڈاؤن کر دیا ہے۔ لاہور میں آپ دیکھ لیں 7,000 پولیس والے آپ نے اس کام کے لیے لگا دیے، 35 سینئر پولیس آفیسر، 84 جو ہے نا وہ SHO جو ہے نا وہ تھانوں کے، وہ اس کام کے اوپر لگ جائیں گے۔ چلیں مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ اس پہ جو ہائپ کریٹ کی گئی وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو بہت چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، آئرلینڈ میں کیا ہوا تھا؟ 30-35 سال کے بعد بھی ڈبلن میں زندگی عام گزرتی تھی تو روزانہ دھماکے ہوتے تھے۔ ایون ویتنام کی لڑائی آپ دیکھ لیں، 35 سال ہوئی ہے، سائیگون میں لوگ پھرتے تھے۔ آپ کے ابھی جو ختم ہوئی ہے 4-5 سال پہلے انسرجنسی یہاں پہ آپ کے سری لنکا میں، وہاں پہ بھی زندگی جافنا اور باقی جگہوں پہ ٹھیک رہتی تھی۔ ہمارے یہاں ٹیبوز بن گئے ہیں۔ پھر یہ کہ فارن اگینسٹ اوپینین اتنی تیزی سے بنتی ہے کچھ کہنے کی حد نہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب نے بھی مخالفت کی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس نہیں سمجھ آ رہا، یہ ساری کی سارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہیں، بول رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس وقت سب سے اہم چیز پنجاب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ جو سیکٹیرین اور ٹیررسٹ کا ایک نیکسس ہے، آپ نے کس طرح توڑنا ہے، اس پہ ابھی چیزیں طے ہونی ہیں، ابھی تک ہو نہیں پائیں۔ اس دوران یہ PSL کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ قیمت تو پے کرنی پڑے گی۔ دیکھیں ایک اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اس وقت ہو رہا ہے جب رد الفساد ایک طرف چل رہا ہے، ضرب عضب بھی ابھی ختم کیا ہم نے، قیمت ایک پے کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ دکانیں بند کر دیں قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد اور ان کا کاروبار کچھ دنوں کے لیے نہیں چل پایا، یا آپ نے اسلام آباد کے کچھ علاقے جو ہیں بند کر دی، ایک اسلام آباد کی وہ جو کشمیر ہائی وے ہے وہ ریلی بند کی گئی، تو یہ قیمت میں سمجھتا ہوں یہ قیمت کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے اگر ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہ ون آف قسم کی چیزیں ہمیں لگ رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اب تک نیشنل ایکشن پلان کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ کرنا تھا ہم نے نہیں کیا۔ پرائرٹیز جو حکمرانوں کی تھی وہ ٹھیک طریقے سے طے نہیں ہو پائی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی کرکٹ پہ آ جائیں، میں کرکٹ کی بات کر رہا سر ہوں۔ کرکٹ کی اگر بات کر لیتے ہیں، ایک میچ کرا کے اور وہ بھی کرفیو کی حالت میں ساری چیزیں بند کر کے، عادت شہر کو بند کر کے، آپ دنیا میں پاکستان کا کیا امیج دے رہے ہیں؟ شازیہ آپ بھی یہی چاہتی ہیں نا کہ سارے میچ پاکستان میں ہوں؟ جی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سارے میچ پاکستان میں ہوں، تو وہ سارے میچ پاکستان میں، وہ ہماری منزل ہے، اس کی طرف ایک قدم اٹھائے گا نا۔ میں قطعی طور پہ ہم تو منزل پہ نہیں پہنچ پائے۔ میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں سخت اختلاف کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں ان کو ہونا چاہیے۔ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے تھی وہ پوری طریقے سے بالکل جو تیاری کرنی چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے، ساتھ میں دوسری زندگی بھی چلتی رہے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب دوسری زندگی سر مجھے بریک لینا ہے، بریک لیں گے ناظرین، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو کرکٹ جو ہے وہ عوام کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب چاہتے ہیں کہ کرکٹ اور انٹرنیشنل میچز کے جو دروازے وہ پاکستان کے لیے کھل جائیں، لیکن اس گومگو کی کیفیت میں جب دہشت گردی کی حالیہ لہر چل رہی ہے، اس میں جو جنرلی اگر بات کریں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے سوچ سمجھ کر عقل اور دلائل کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ ہمارا جذبہ ہے، ہماری جو یہ ریزیلنس ہے۔ بات کریں گے اینکر پرسن سعدیہ افضال اور عامر متین صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ، ذرا ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں۔ سعدیہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی تو یہ فیصلہ بڑا خوش آئند ہے، مگر اگر جن کریٹیکل سچویشن میں ہم اور آپ کام کرتے ہیں، اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں شازیہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو کرکٹ ہے نا، یہ ایک ایسا سپورٹ ہے پاکستانیوں کے دل کے جو بہت قریب ہے،
اور پرسنلی مجھے بھی کرکٹ کا میں بھی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے بھی پی ایس ایل کی بڑا مزہ آ رہا ہے. اور جب یہ سنا ہے کہ واقعی میں یہاں پر فائنل ہونے جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی خوشائند اقدام ہے, ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے اعتراض ان لوگوں پہ ہے جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نہیں حالات ایسے ہیں تو سوچ لیتے سمجھ لیتے, تو ظاہر ہے جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں انہوں نے بہت ڈیلیبریشنز کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے. جذبات میں یہ فیصلے نہیں ہوتے, یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے پاکستان جیسے ملک کو دیکھتے ہوئے جہاں پر ابھی آپریشن رد الفساد اناؤنس ہوا ہے, اس کا آغاز کیا گیا ہے. تو یہ فیصلے وہ فیصلے نہیں ہیں جو جذبات میں آ کے کر دیے. تو یہ میسج جو ہے, لیکن دہشت گردی کا جواب دینے کے لیے سعدیہ اور بھی تو طریقے ہیں. ہم نے دہشت گردی سے نبرداز آزما ہونے کے لیے اور کون سے اقدامات کیے کہ ایک میچ کی صورت میں ہم یہ جواب دے رہے ہیں؟ نہیں, صرف ایک میچ کی بات نہیں ہے, لیکن کیونکہ لاہور میں ہو رہا ہے, لاہور میں دیکھیں وہاں پر جو واقعہ ہوا اور جس طریقے سے لاہور کی ایک فضا بنی ہوئی ہے, اور ایک نہیں دو ہو گئے, وہ ڈیفنس والا بھی زیڈ بلاک والا بھی, تو وہاں ایک تو ڈپریشن ہے آلریڈی. لاہوری اس کو جس طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں, میں تو اس سے بھی حیران ہوں. آج جس طریقے سے سارے چینلز کور کر رہے تھے, ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی خبر ہے. اور دوسرا کہ یہاں پر ایک آپریشن ہم لڑ رہے ہیں, ضرب عضب اتنی سکسیسفلی جاری رہا ہے, اس کے بعد رد الفساد, تو اس وقت ایک یونٹی کا میسج بھی جانا چاہیے. تو تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گی کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس وقت اب کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب جب چلیں عامر سے پوچھتے ہیں. جی عامر صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ تو لاہور بھی بڑا آتے جاتے رہتے ہیں, ابھی جس طریقے سے عوام کا موڈ آپ دیکھتے ہیں, آتا جاتا نہیں رہتا. ہاں جی, آتے جانے سے مراد ہے کہ جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو پھر وہاں ضرور ہوتے ہیں آپ. دیکھیں عامر, اس وقت سچویشن جو ہے نا, یہ اس میں جو یہ بات کر رہی تھی شادیہ کہ قوم کا موڈ بالکل بدلا ہوا ہے. وہ ابھی دیکھیں 7 شریف میں دھماکے بعد اگلے دن وہاں پہ لوگ گئے, لوگوں نے جا کے دھمال ڈالی وہاں پہ. لاہور میں بڑے لوگ خوش ہیں. اب میں آج دیکھ رہا تھا کہ 3000 کا 5000 کا ٹکٹ اتنا مہنگا بک رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ کہ جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ جی ہمارے سلیپر سیل جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں, اور اب تک کی جتنی بڑی میٹنگ ہوئی ہیں پنجاب میں چیف منسٹر نے کی ہے, وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ سینٹرلائزڈ ہیں ساری چیزیں, اپنی مرضی چیف منسٹر کے کہنے پہ ہو رہی ہیں. اور یہ جو جھگڑا طے نہیں ہو پایا کہ جی یہ معاملہ کس کے ہاتھ میں جائے گا, لیڈ رول کس کے پاس ہوگا, رینجرز کا یا پولیس کا, اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ڈسپونڈنسی لوگوں میں ہے کہ پورے طریقے سے وہ کام کر پائیں گے اس حوالے سے کہ نہیں. جی احتشام, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل ہونا, اول تو پی ایس ایل پورا ہونا چاہیے تھا, اور کئی سالوں سے ہم اس محروم ہیں کرکٹ سے اور آئسولیٹ ہوئے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے ہونا. ہر کوئی خوش ہے, ہم بھی خوش ہیں, لوگ بھی خوش ہیں, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مگر یہ جو سعدیہ بھی کہہ رہی تھی کہ جن لوگوں نے فیصلہ کیا آفٹر آل کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, ان کو شاید ان لوگوں کا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. یہی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے ٹرسٹ کا. 2-3 چیزیں ایشوز ہیں اس میں. وہ یہ ایک ٹرسٹ کا کہ ابھی یہ ڈیفنس کے اندر جو دھماکہ ہوا, ابھی تک یہ نہیں کلیئر ہو پا رہا کہ وہ گیس کا دھماکہ تھا, سلنڈر کا تھا, یا ٹیررزم کا. متضاد قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں. ایک رویہ ہے, ایک ٹینڈنسی ہے کہ چھپانا, ٹرانسپیرنسی نہیں رکھتے اس طرح کی. سو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ ایلیمنٹ کتنا سکیئر ہے, ڈر کتنا ہے, معاملات کیا ہیں. ان کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو بتانے سے ہماری حکومت کی کمزوری نظر آئے گی. تو یہ چیز ہے پرابلم. دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنی ڈیسپریشن ہے ان کی, صرف اس میں یہ دکھانے کے لیے کہ پنجاب میں, کیونکہ ابھی آپریشن اناؤنس ہو گیا کہ جی پنجاب میں بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بہت کچھ داؤ لگانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اصل ایشو ٹرسٹ پہ ہے. تیسرا ابھی جو آپ نے کہا کہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں کہ ابھی یہی نہیں پتا چل رہا کہ اس کا انچارج کون ہوگا. کہ ایون جو پنجاب کے آپریشن کی یہ نہیں, پہلے ان کی طرف سے ایک ڈرافٹ بنا جس میں انہوں نے کہا جی اس کے رینجرز کے بڑے محدود وہ اختیارات ہوں گے. اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی اس سے لگ رہا تھا کہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ بالکل ریسٹرکٹڈ انوائرمنٹ میں جائیں گے, وہ بالکل پورے پاور کے ساتھ جائیں گے. تو ابھی یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں, اور ایک لارجر پنجاب کے اندر ایک کامنگ آپریشن ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے خطرات ہیں. اور ایلیمنٹ ان کے مسٹرسٹ کا ہے ان کے اوپر جو وہاں پہ اختیار میں. عامر, اختیارات کا تعین نہیں ہوا, یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ فوج, پولیس اور رینجرز کے اختیارات کا تعین اس بارے میں نہیں ہوا کہ اربن ٹیررزم کو لاہور میں خاص طور پہ کس طرح ٹیکل کرنا ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا لیڈرشپ کے یہ والے جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے تھوڑے سے خدشات ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس, آف کورس
ہم ان نئے سیلز مین نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہو کرکٹ اور لاہور میں ہونا. بہت عامر صاحب، ڈاکٹر صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ دیکھیے عامر صاحب، کوئی بھی قدم، کوئی بھی فیصلہ حکومت اٹھائے گی تو اس کے کچھ لوگ حق میں ہوں گے، کچھ اس کے حق میں نہیں ہوں گے. تو ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے. یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اگر میچ جب ہو جائے گا اس کے فائدے زیادہ نظر آتے ہیں، نقصانات ضرور ہیں اس ایکویشن میں. نہیں، میں تو ابھی آخر میں یہی کہہ رہا تھا کہ اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ہم بھی یہی دعا کریں گے کہ اللہ یہ اچھے طریقے سے ہو جائے. اب کیا جا چکا ہے سارا، مگر تھوڑے سے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ حکومت کے ہیں. بس اب تو یہ دعائی کی جاتی ہے. عامر صاحب، فائنل کلیئرنس مل چکی ہے، اس کا مطلب ہے امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ باقی چیزیں ٹرانسپیرنٹ تھوڑی سی رکھیں گے کہ ہمیں بتا کے رکھیں گے. صرف داؤ پہ ایک گیمبل نہیں کیا سکتا، جوا نہیں کھیلا جا سکتا. لوگوں کی جان. اچھا عامر صاحب، ایک بات یہاں پہ ہم اسٹوڈیو میں کر رہے تھے کہ اس کی فائنل کلیئرنس میرے خیال میں جو ہیں وہ فوجی اداروں سے لی گئی ہوگی، اور احتشام صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید یہ شور نہیں ہے ابھی. نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ اس میں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک مسٹرسٹ کا آ جاتا ہے کہ ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سیاسی ڈیسیجن کیا گیا ہے کہ یہ واقعی اس کے کنٹرول سچویشن کر لیں گے. پر آف کورس ابھی ہو گیا تو ہماری بھی خواہش ہے کہ یہ ہو جائے، اچھے طریقے سے ہو جائے. اور بالکل ہمیں عامر متین اور سعدیہ افضال ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، یہ فیصلہ ایک آرگیومنٹ لگتا ہے، مطلب آپ اپنا ریزالو دکھا رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے یہ فیصلہ کر چکے ہیں. اور دیکھیں اگر نارمل حالات ہوتے تو آپ 8 سے 12 ہزار پولیس فوج کو اندر رکھتے. آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ ہم دہشت گردوں کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس میچ ہولڈ کرنے. اس کا اور اس کو پیغام میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ میچ ہم سب چاہتے ہیں کہ سبھی ہونے چاہیے. پوری فورس آپ کی لگی ہوئی ہوگی، آپ کو اور جگہوں پہ اسٹرائک کا خدشہ نہیں ہے. آپ دیکھیے قیمت، میں نے پہلے کہا کہ یہ قیمت اس کی ضرور چکانی پڑے گی اور وہ قیمت سامنے آئے گی. آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس آئی سی سی سے ایکسپرٹ آ رہے ہیں. انگلینڈ اینڈ ویلز، آئی سی سی نے ابھی کلیئرنس نہیں دی، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جائیں. ایز وی سپیک ابھی تک انہوں نے. انگلینڈ اینڈ ویلز کے کرکٹ بورڈ سے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایکسپرٹ آ رہے ہیں. سری لنکا سے کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ایکسپرٹس آئیں گے اور وہ یہاں پہ آ کے حالات دیکھیں گے کہ کس طرح کی سیکیورٹی. سری لنکا کے 2 پلیئر جو 2009 میں جب یہ ہوا تھا واقعہ دہشت گردی کا، وہ بھی کھیل رہے ہیں یہاں پہ آج کل ہیں. وہ بھی امید ہے کہ وہ آئیں گے. سنگاکارا نے تو منع کر دیا نا. اگر آ جاتے ہیں، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، شعیب بھی اور باقی لوگ ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب، مجھے جو ذاتی طور پہ لگ رہا ہے نا، جو مجھے خطرہ، مطلب میں یہ کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا کیا ہے کہ میرا صرف یہ مسئلہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اے پی ایس سے پہلے پشاور کے ہم سوئے ہوئے تھے. اس کے بعد جس طریقے سے زبردست طریقے سے آپریشن ہوا، آپ نے دیکھا سکسیس ضرب عضب کی کامیابی کہاں سے کہاں چلے گی. پھر آپ دیکھیں کہ جب بات آتی ہے سول اور ملٹری اور باقی اداروں میں کوآپریشن کی، وہاں پہ دیکھ لیں سارے معاملات آ کے رک جاتے ہیں. اب یہ صبح شام اور اتنا برا حال بھی نہیں جتنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ان کی کوارڈینیشن آپس میں ضرور ہے، اکٹھے مل کے کام بھی کرتے ہیں. 3 ایشوز کے اوپر 12-20 میں سے 3 ایشوز کے اوپر ان کا جس کو کہتے ہیں کہ کنسنسس ہوا ہے، باقی پہ نہیں ہو پایا. جو بڑے بڑے ایشوز تھے وہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. مدارس کی فنڈنگ کیسے ہوگی، وہ تو ویسے ہی سویلین گورنمنٹ کی نیکٹا کا سربراہ فوجی ہوگا غیر فوجی ہوگا. اب دیکھیں نا مسئلہ یہ نہیں ہے. جوائنٹ ڈائریکٹریٹ میں انہوں نے اپنا بریگیڈیئر ایک لگا دیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل مسئلہ حکمرانوں کی اپنی ترجیحات کا ہے. یہ ارباب اختیار کی یہ طے کر لیں کہ ہم نے کس ڈائریکٹ میں جانا. تو یہ پی ایس ایل وغیرہ میرا خیال ہے پی ایس ایل ان کی ترجیحات میں ہے. نہیں، ترجیحات میں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں نا سیکیورٹی پیراڈائم، جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا پلان کریں اس طریقے سے ہو. اور خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے یہ میں اوپنلی کہوں گا کہ بڑے سیریس ریزرویشن ہیں آپ کی پنجاب حکومت کے، پی ایم ایل این کے، کہ وہ نہیں چاہتے. اب دیکھیں دوسری طرف باقی پولیٹیکل پارٹیز شور کر رہی ہیں کہ بھی 60 دن کے لیے آپ نے رینجرز کو بھیجا، ہمارے یہاں آپ نے 3 سال لگائے. اگر سویلین حکومت لیڈ چاہ رہی ہے سارے سیکیورٹی آپریشن میں تو اس میں ہمیں کیا اعتراض. ابھی میں صرف پی ایس ایل کے فائنل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ 10,000 پولیس والے، رینجرز، فوجی دستے ملا کے اگر شہر کو سیکیور کریں گے اور یہ میچ ہو جائے گا. اس میں ہمیں کیا کل بھی سوال کیا تو پھر سارے میچز کیوں نہیں کروائے گئے؟ یہ سیکیورٹی اقدامات پہلے کیوں نہیں گئے جو اب کر سکتے ہو تو پہلے نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب آپ کو پہلے دے چکا ہوں. آپ یہی چاہ رہی ہیں کہ سارے میچز یہاں ہوں. وہ نہیں شادیہ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ ایک قدم اس طرف ہے. ایونچولی انشاءاللہ سارے میچز یہاں ہوں گے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم سے سارے میچز یہاں پہ ہو جائیں، لیکن ایک قدم اٹھائیں، کئی قدم اٹھانے پڑیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیمپو بلڈ کیا گیا ہے نا اوور ٹائم، خاص طور پہ دبئی میں، شارجہ میں جو میچز ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 15-20 دن سے یہ سارے حوالوں کے بعد یہ بات آتی تھی کہ کہاں پہ فائنل ہوگا. لاہور میں ہوگا تو پھر کیا اس کے لیے حکومت تیار ہے.
सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट तैयार है, हमारे अदारे इसके लिए तैयार है कि उन्होंने नहीं? कह दिया हम तैयार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप हुआ, लोगों ने इसको मूड बनाया, लोगों ने कहा नहीं यार कॉमवर्ट में इसको वहाँ होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है पाकिस्तान में आनी चाहिए, रिस्टोर होनी चाहिए। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा इफ्स एंड बट्स के साथ साथ। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि वन ऑफ खुदा की चीज़, खुदा ना करे ऐसी ऑन ऑफ कि इसके बाद फिर ये स्लैक कर जाएं और फिर आपके जो है ना वो आपका दुश्मन वो धाक में बैठा हुआ है। 15-16 साल से ये दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, बम भी फटते हैं, खुदकाश हमले भी होते हैं, लेकिन आपने जैसे पहले श्रीलंका का जिक्र किया, आयरलैंड का जिक्र किया, जिंदगी भी चलती रहती है, ये साथ चलते रहे। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ये इवेंट होगा और बड़ी सिक्योरिटी के साथ होगा और इंशाल्लाह इससे तमाम जो इंटरनेशनल के मैचेस के दरवाजे भी खुलेंगे और पाकिस्तान जो जब मैसेज देना चाह रहा है वो भी जाएगा। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो महंगी बिजली के मंसूबों पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एनर्जी क्राइसिस पर बात करें तो हुकूमत के लिए एक चैलेंज तो है ही है, साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे लगाए और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी मसनूआत है वो दुनिया में महंगी तरीन हो रही है। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बता दीजिए कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़, अभी हम पहले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, इस सेगमेंट में भी कि प्रायोरिटीज़ तो ठीक है, हमने बिजली बहरान को ख़त्म करना है, मगर ये इतने महंगे प्रोजेक्ट्स क्यों लगा रही है हुकूमत? देखिए शाजिया, बेसिकली एक तो बड़ा रवायती तरीका है बिजली बनाने का, जिसमें फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोयला इस्तेमाल किया जाता है या डीजल इस्तेमाल किया जाता है। ये हम पिछले कई 100 सालों से इन तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बिजली बनाई जा रही है। अब ये माहौल की आलूदगी, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो गैर रवायती तरीके हैं, जिसमें सोलर है, आप सूरज की रोशनी, सूरज की गर्माइश से आप बिजली बना रहे हैं, या विंड पावर है, वो नए तरीके हैं और उनकी कुछ साल पहले तक तो कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सस्ती बिजली के लिए डीजल या फर्नेस ऑयल या कोयला जलाया करते थे। अब ये हालात आ गए हैं, दुनिया भर में जो बिडिंग्स हो रही हैं, अभी इंडिया में एहतशाम साहब जो पिछले हफ्ते में बिडिंग हुई है, उन्होंने एक सोलर प्लांट बहुत बड़ा, कोई 750 मेगावाट का सोलर प्लांट के लिए इंटरनेशनल बिडिंग मंगवाई और एक स्वीडन की कंपनी है, टॉप रेटेड कंपनी, उसने कहा कि हम आपको शमसी तवानाई बना के देंगे और वो कोई ₹2.97 इंडियन रुपए, पाकिस्तान में वो आ जाएंगे ₹5.19 फी यूनिट की वो बिजली बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने बिड कर दिया, उनकी बिड एक्सेप्ट हो गई है, यानी कि आप ₹5.19 पाकिस्तानी रुपयों की वो एक यूनिट बिजली शमसी तवानाई से बनाने के लिए तैयार हैं। मैंने जब कायदे आजम सोलर पार्क जो हमारा बना है वो कुछ अर्सा पहले बना है, ये अब बिड आई है, लेकिन वहां पे आप हैरान, मैं खुद हैरान रह गया कि जो हमने रेट दे रखा है चीनी कंपनी को वो ₹14.85, मुकाबलतन ₹5.19 पाकिस्तानी रुपीस जो इंडिया में अब मिल रहा है। तो आपको वो कोयले से बिजली बनाई जाने वाला फर्नेस ऑयल वाला मामला वो पुराना हो गया है, बहुत नई चीज़ें आ रही हैं। देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया था ना, सोलर पार्क का और विंड का, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सारे हैं सिलसिले, इसमें पिछले 25 साल से आप तहकीक करके देख लें कि तकरीबन 20 साल तो इस मसले पे झगड़ा रहा कि टैरिफ उनका क्या होगा। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वजारतों में बैठे हुए लोगों के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से ये मसला तय नहीं हुआ। जो प्लांट लगाना चाहता है उससे मुकमका करने की बात होती है कि जी ये करें वो करें। और फिर आप देखिए डॉक्टर साहब, जो इंट्रीगिंग बात है ना, आप मुझे बताएं हमारे यहाँ कोई यूनिफाइड टैरिफ क्यों नहीं बनता किसी चीज़ के लिए, एक। और फिर ये बार बार जो आप बात कर रहे हैं बिडिंग की, अब बिडिंग तो हमारे यहाँ नॉन एग्जिस्टेंट होगी। सिर्फ 3 मुल्कों की जो है ना बड़ी पार्टी आती है, चाइनीज है, टर्किश है और कतरी कंपनियाँ हैं, कतरी लेटर भी है, कतरी कंपनियां भी, कतरी तो एलएनजी का ज़्यादा काम। अब देखिए कि सारा का सारा इनको काम दिया जा रहा है और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये गडानी पावर प्लांट जो था, इसमें 10 पावर प्लांट लगने थे, ये 650 मेगावाट का शेल्व हो गया ना। क्यों शेल्व हो गया? इसलिए कि वहाँ पे वो कहते हैं कि टैरिफ नहीं तय हुआ। इसमें जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी किसको कितने पैसे मिलने चाहिए, कट्स, कमीशन, उस पर चीज़ें तय नहीं। टैरिफ तय हो जाता है वो बड़ा हाई होता है। अच्छा, फिर ये कि आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि ये क्या वजह है कि अगर आप पावर का मनसूबा लेके गए हैं या आपको हाइडल का लेके जा रहे हैं, हाइडल तो खैर अब नाम ही रह गया, कोई आई नहीं है, इसमें ये पहले से बताते कि नहीं लोगों को कभी ये हमारा टैरिफ इसके क्या होगा, ये अनाउंस पहले से क्यों, लोगों को पता क्यों नहीं है? और फिर ये कि बिडिंग के लिए आप मुझे बताएं ना कितनी कंपनियां सामने आती हैं, आज आके 2-3 कंपनियां चाइनीज कंपनियां होती हैं और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्वीडन की कंपनियां आ रही हैं इंडिया में, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती? सर इसलिए नहीं आ सकती कि वहाँ पे हमसे अदारे थोड़े से बेहतर है।
اگرچہ ان کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. مکروہ چہرہ ہندوستان کا اس کی سو کالڈ جمہوریت نے چھپا رکھا ہے, ادروائز وہاں پہ بھی کرپشن ہم سے زیادہ ہے. لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں جوڈیشری آزاد ہے, وہاں پہ پھر جس طریقے سے بڈنگ ہوتی ہے, جس طریقے سے پاور پلانٹ دیے جاتے ہیں, وہاں پہ ابھی بھی ایک چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے نا بڑا زبردست طریقے سے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے. یہاں پہ بالکل نہیں ہے. یہ صرف حکمرانوں کی ثوابدید پہ ہے اس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے. بالکل اس کی وجہ سے بڑھتی ہے. سویڈن میں جو کمپنی جس نے سولر پاور جو انڈیا میں بنا رہی ہے, وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا 1 میگا واٹ پر میگا واٹ جو کاسٹ ہے وہ $7 لاکھ آئے گی. جو قائد اعظم سولر پارک ہم نے چینی کمپنی سے بنوایا ہے, وہاں پہ $15 لاکھ کا 1 میگا واٹ بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب چند سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے یہاں بجلی کا بڑا ایکیوٹ بحران تھا. مجھے یاد اچھی طرح سے, ایک امریکہ میں ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک امریکن کمپنی سے کسی نے پاور پلانٹ 1000 میگا واٹ کا بنوایا, اور کسی وجہ سے ان کا وہ جو تھرو نہیں ہو سکی نیگوسیشن, اور وہ آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 سال لگتے ہیں پاور پلانٹ بنانے میں. وہ پاور پلانٹ تیار تھا. تو میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ یار یہ میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں. انہوں نے 3 مہینے وابڈا گورنمنٹ کے سارے بڑے اداروں کو کہا کہ یار خدا کا واسطہ ہے, میرا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ لے لیں بنا بنایا. امریکن کمپنی تھی, امریکن یہاں پہ کمپنی پیسہ لگانا چاہتی تھی. پیسہ وہ نہیں جی, تیار تھا. وہ 500 میگا واٹ کا وہ کہہ رہے تھے کہ خرید لے کوئی. انہوں نے کہا فائنلی اس کو کہا گیا بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے, ہمارے دوست کو بتایا منسٹر آف پاور نے, وابڈا نے, کہ جی ہمارے کٹس کیا ہوں گے اس میں, ہمارا کیا فائدہ. کٹس تو انڈیا میں بھی ہوں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب, انڈیا میں بھی بے تحاشا کرپشن. لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا مسئلہ ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یار اس میں تو میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے, پاکستان بجلی کا بحران کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہیں ہوا. سنیں شادیہ, اس کے بعد کیا ہوا, وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں جو سری لنکا کے سفیر ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ ایک پاکستانی ہے جن کے کوئی بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکیوں سے, وہ پاور پلانٹ ہیں, وہ ان کے پاس آئے. انہوں نے کہا یار ہمیں بھی ضرورت ہے, آپ دیتے. انہوں نے کہا جی آپ لے لیں. وہ کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ سری لنکا نے وہ پاور پلانٹ 500 میگا واٹ کا چلا گیا وہاں پہ. یہ غالباً 2002-3 کی بات ہے میرے خیال. اچھا, ونڈ پاور, ایک سولر پاور, کلین انرجی, ونڈ پاور کے آپ نے ہوا کی طاقت سے بجلی بنانی ہے. اسی طرح انڈیا نے انٹرنیشنل بیڈنگ کروائی, اور وہاں پہ $5.33 کا 1 یونٹ ان کو کمپنی بنا کے دے رہی ہے کہ ہم ونڈ پاور لگائیں گے, $5.33. ہمارے ہاں سندھ میں ایک پروجیکٹ لگا ہے ونڈ کے اوپر بیسڈ ہے, اور اس کا ٹیرف ہم دے رہے ہیں $10.60. اب سوچئے کہ تامل ناڈو میں اگر ایک پلانٹ لگتا ہے وہ $5.33 لگا کی بجلی بنا رہا ہے, ہمارے یہاں سندھ میں لگتا ہے تو $10.60, تقریباً ڈبل قیمت ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پلانٹ کچھ عرصے پہلے لگا تھا, یہ ابھی ریسنٹ بڈنگ ہے اور ٹیکنالوجی کچھ امپروو ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ڈبل فرق نہیں ہونا چاہیے. اب پرابلم یہ آ جائے گا کہ اگر آپ بجلی مہنگی بنا رہے ہیں, آپ اپنی ٹیکسٹائل یونٹس کو, اپنے صارفین کو سب کچھ یہ مہنگی بجلی دیں گے, پھر وہ جو ایکسپورٹ کریں گے اپنے پروڈکٹ, اپنی مصنوعات, وہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری ٹیکسٹائل جو ہے نا اس وقت اوور آل 30% سے زیادہ ہماری جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہماری کم ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ میں سے ایک بڑا مسئلہ جو گیس اور بجلی کا بحران ہے. پھر یہ مہنگا ٹیرف ہے شادیہ, اس کی وجہ سے وہ پیدا ہی نہیں کر. پھر کیپیسٹی کا ایشو ہے, پروڈکشن اتنی نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ چائنا نے US ٹریجری میں $1.2 ٹریلین جو ہے نا وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, اور وہ کتنے پہ ہے؟ 1.9% پہ. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ وہ جا کے نہیں کہہ سکتے ہمیں زیادہ پیسے دیں, جبکہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے GDP کے قریب جو ہے نا وہ ان کا قرضہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی نہیں نتھنگ ڈوئنگ, کچھ سسٹم ہے. شادیاں ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے. یہاں آپ مجھے بتائیں چیف منسٹر صاحب 3 ملکوں میں آئے دن جاتے ہیں, خاص طور پہ ٹرکی جاتے ہیں, چائنا جاتے ہیں, اور پھر پرائم منسٹر بھی جب جا رہے ہوتے ہیں چائنا ٹرکی, تو وہ ایک ہی چیف منسٹر جو ہے صوبے کا وہی جا رہا ہوتا ہے. نہیں تو وجہ کیا آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فیئر کمپٹیشن کا جو ایک طریقہ کار ہے ہمارے یہاں اڈاپٹ نہیں کیا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن وہ چائنیز کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, آپ نے جو کچھ بھی بنوانا ہے وہ ہم سے ہی بنوائیں. احتشام صاحب نے کہا فیئر کمپٹیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا جاتا ہے, مگر ڈاکٹر صاحب ہم بارہا ڈسکشن کر چکے ہیں کہ اس میں بد انتظامی اور بد عنوانی وہ بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری حکومت جو ہے وہ سستے بجلی نہیں دے رہی. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے. اصل میں دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کون کون سے عوامل اور فیکٹرز جو اس کے زمرے میں آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں گے. دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جائے تو دنیا میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں, پوری دنیا اس سے متاثر ہے. پاکستان میں 15 سال لگ بھگ یا اس سے زائد کا عرصہ جب دہشت گردی یہاں شروع ہوئی, ان حوالے سے اور اقدامات کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہے. آج ہم بات کریں گے کہ دہشت گردی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے اور کون کون سے وہ ایلیمنٹس اور فیکٹرز ہیں جو دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں.
14 अगस्त 2016 आज़ादी का दिन मनाने के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर लोगों का हजूम था कि अचानक दहशतगर्दी की एक खौफनाक वारदात ने खौफ व हरास फैला दिया और सड़कें सुनसान हो गईं। एक मुसल्लह गिरोह F10 मेन मार्गला रोड को बंद करता है और अवाम में खौफ व हरास फैलाता हुआ इस्लामाबाद सेफ सिटी प्लान की धज्जियां उड़ा देता है। 14 अगस्त की रात को बैरिस्टर फहद मलिक का बेरहमाना कत्ल हो जाता है और दहशत की एक लहर इस्लामाबाद भर में तारी हो जाती है। पकड़े जाने वाले मुलजिमान पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाती हैं, लेकिन दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से ये दफात खत्म करके केस सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है और दहशतगर्दी की अदालत के फैसले को मुअत्तल करके दोबारा समाअत शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद जैसे शहर में मुसल्लह घूमने वाले और सरेआम दहशतगर्दी फैलाने वाले ये अनासिर कौन हैं और किन लोगों के ज़ेरे साया हैं, आखिर हो क्या रहा है? रिपोर्ट आपने देखी डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए रियासत के जो उठाए गए अमली इक़दामात हैं उन पर तो बात की जाती है, लेकिन जो असल डेफिनेशन है दहशतगर्दी की उसको किस तरह देखिए शाजिया, एक तो किताबी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता सकता हूँ, एक कानूनी डेफिनेशन है जिसके लिए हमारे साथ बैरिस्टर शुएब साहब हैं। जो किताबी डेफिनेशन मैंने पढ़ी है एहतशाम साहब, वो कहती है कि अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस। अब इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक तो अनलॉफुल के गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है तशद्दुद का और सिविलियंस के खिलाफ। तो अब जो केसेस आ रहे हैं जिसमें ये 4 एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं, गैर कानूनी चीज़ नज़र आती है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तशद्दुद का इस्तेमाल होता है और सिविलियंस को हद बनाया जाता है, तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में, दहशतगर्दी की डेफिनेशन में आने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये टेररिज्म की डेफिनेशन जो है ये तो हर मुल्क की अपनी है। आप मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशन तो आज तक नहीं फैसला कर पाया है कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन असल क्या है। जिसको दहशतगर्दी हिंदुस्तान कहता है, हम उसको कहते हैं कि आज़ादी की तहरीक है वो। तो ये मेरा ख्याल है सारी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है, अपनी अपनी मर्जी के साथ मेरा ख्याल है लोगों ने इसका बनाया हुआ। हमारे यहाँ कवानीन हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट बना हुआ है, तो एक लीगल डेफिनेशन पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी कि आपने कौन से केसेस को दहशतगर्दी की अदालत में लेके जाना है, कौन सा रेगुलर प्रोसीजर में जाएंगे। फिर अब वो मिलिट्री अदालतें भी बन रही हैं, कौन से केसेस जो हैं वो वहाँ जाया करेंगे। तो इसकी लीगल मामला कोई ज़रूरी इससे पहले कि आप जाएं, जाएं, लेकिन डॉक्टर साहब देखें, ये जब से हमारी पुलिस पोलिटिसाइज हुई है, आप देख लें कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना बड़े बड़े लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बनवा देती। ठीक है, ये भी होता है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक मौजूद हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी उनसे ले लेते हैं। बैरिस्टर साहब, हम बात करें डेफिनेशन टेररिज्म की कि इस्तिलाह इसकी क्या है, जिस पर अभी एहतशाम साहब ने कहा कि अब तक UN जो है इस पर इत्तफाक नहीं कर सका कि असल डेफिनेशन क्या है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की तारीफ है वो आपके जस्टिस खोसा साहब हैं, जस्टिस खोसा साहब ने तारीफ की है। जस्टिस खोसा साहब ने एक तारीफ ये की है कि जी अगर आपका टारगेट सोसाइटी एट लार्ज हो, अगर आपका टारगेट एक इंडिविजुअल हो, अगर आपसे कोई जुर्म सरजद हो गया लेकिन उसका टारगेट सोसाइटी एट लार्ज है ताकि आपके उस जुर्म की वजह से सोसाइटी के अंदर दहशत फैल जाए, तो उसकी डेफिनेशन में वो जो एक्ट है वो टेररिज्म में आता है। एक कत्ल ऐसा होता है, बहुत ज्यादा जजमेंट्स आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें आप इंडिविजुअल को अगर जानते हैं और आपका मकसद एक इंडिविजुअल को मारना है, उस पे सोसाइटी का ताल्लुक आप नहीं कर रहे। बहुत सारे जुर्म ऐसे होते हैं जिसमें आपकी कोशिश ये होती है कि एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टेरराइज किया जाए, एक खास जेंडर को टेरराइज किया जाए। तो ऐसा अमल जिसमें उस इंडिविजुअल को जिसके साथ आपने इक़दाम कत्ल या कत्ल किया है, उसके साथ साथ आप एक मैसेज खास कम्युनिटी को देना चाहते हैं, पूरी सोसाइटी को देना चाहते हैं, तो उस अमल को जिसमें सोसाइटी एट लार्ज अफेक्ट होती है, उस अमल को दहशतगर्दी कहा जाता है और लीगल जुबान इसी में है। और जस्टिस कोसा साहब की इसमें जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तान में प्रिवेलिंग डेफिनेशन है। लेकिन शुएब साहब, इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई कर दीजिएगा। देखें ना, हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो मेरा ख्याल है जो बहुत अहमियत जिस चीज़ ने इख्तियार कर लिया है, चलें डेफिनेशन तो हम हमारे जो चीफ जस्टिस बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसको हम मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, ठीक ही होगी। लेकिन ये जो मिस यूज़ इस डेफिनेशन का होता है, सियासी लोग भी करते हैं, फिर
دوسری بڑی اہم چیز ہے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ اتفاق رائے نہیں ہے نہ سیاسی جماعتوں میں نہ حکومتوں میں کہ کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے. اس حوالے سے وہ جو پولیس کے بارے میں کہتے ہیں جی نہ پروسیکیوشن اس کی ٹھیک ہے نہ کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا ٹھیک ہے نہ وٹنسز ٹھیک ہے. نہیں وہ تو پارٹیز کا ہو گیا, وہ اسپیکر صاحب کی سربراہی میں ہوا تھا. ایک اگر شعیب صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ فوجی عدالتیں بھی بن رہی ہیں, وہ بھی دہشت گردوں کو ٹرائل کریں گی, ایک ہمارے ہاں یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنی ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟ وہ جو ریگولر نظام ہے وہ کن لوگوں کو ٹرائی کرتا ہے؟ دیکھیں سر, جو اینٹی ٹیررزم کا 1997 کا ایکٹ ہے وہ جو سیکشن 6 کے تحت دہشت گردی کی ڈیفینیشن دیتا ہے, اس میں قانون شہادت وہی 1984 والا ہے. اس میں قانون شہادت 1984 والا ہے. جو ملٹری کورٹس والا ہوتا ہے اس میں قانون شہادت کے کچھ شکوں کو تھوڑا سا ریلیکس کیا گیا ہے. اس میں مزید ترمیم کی ضرورت ہے بیرسٹر صاحب؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 97 کا جو ہے اس میں کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ٹیررسٹ جو ایک دفعہ قابو آئے وہ چھوٹ کے نہ جائے دوبارہ. شام صاحب اس میں میری ذاتی رائے میں تو کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں. اگر اس کو اسی طرح اپلیکیبل کیا جائے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اصل میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ اینٹی ٹیررزم جو کورٹس ہیں اس کے اندر قانون شہادت جو تھا وہی پاکستان کا جو پرانا قانون شہادت ہے وہی چلا آ رہا تھا. اس کی وجہ سے ملٹری کورٹس میں یہ ایشو آیا کہ بہت ساری شہادت ایسی ہوتی ہے جس میں قانون شہادت کے قوانین کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے اس کو اپلیکیبل کر دیا جاتا ہے. اچھا شعیب صاحب, جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بلوچستان کے حوالے رپورٹ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دہشت گرد ایک ہی ہوتا ہے, وہ دوبارہ عدالتوں سے چھوٹ کے باہر آ جاتا ہے اور ایک سے زائد واقعات دہشت گردی کے واقعات میں جو ہے وہی ایک ہی شخص نظر آنے لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر وہ بندے عدالت کے پروسیس سے گزر کے گئے ہیں اور اس میں کوئی شہادت ایڈمیسیبل نہیں تھی. دیکھیں آپ ملٹری کورٹس میں گئے اس لیے ہیں کہ بہت ساری ایڈمیسیبل ایویڈنس جو عام حالات میں ایڈمیسیبل ہونی تھی اس کو ایڈمیسیبل نہیں قرار دیا جا سکا. بہت ساری جو ایویڈنس تھی وہ کراس ایگزامینیشن میں فیل ہو گئی. تو اسی وجہ سے, لیکن اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, وہ بعد میں دوبارہ اسی قسم کے کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے. تو وہ تو اسٹیٹ کی اپنی قانون کے اندر اگر وہی 1997 کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو آپ فلی اپلیکیبل کریں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر اتنے دانت نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پکڑ سکے. آپ روز اور روز نیا قانون آپ کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو عمل درآمد تو بیرسٹر صاحب اس لیے بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اگر منوان جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی ٹیررزم جو قانون شہادت والی بات ہے, اگر اس کو منوان تسلیم کر لیا جائے, اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو پھر مطلب اس طرح چھوٹتے نہ رہے ملزم. لیکن اس میں شازیہ ہماری نیت کا فتور تو ہو سکتا ہے. ایز فار ایز ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم از کنسرن دیٹ از فلی equipped ٹو ڈیلیور. لیکن اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں میری اپنی نیت خراب ہے تو اس میں میں اس قانون کو غلط تو نہیں کہتا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ساری دنیا میں ڈیولپ ورلڈ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ 9/11 کے بعد امریکہ میں جو ہے نا لاس چینج کیے گئے, برطانیہ میں کیے گئے, اسپین میں کیے گئے, سب جگہوں پہ کیے گئے. یہاں پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. ابھی کوئی بھی نہیں چاہتا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اپنا ملٹری کورس ہونی چاہیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے شعیب صاحب کہ شارٹ ٹرم میں ہمارے لیے ایک سلوشن یہ بھی ہے, ایک پرسپشن ہے, لوگوں کو ایک میسیج دینا ہے کہ بھئی ہم, کیونکہ کرمنل سسٹم ہمارا ڈس فنکشنل ہے. مطلب یہ 2 سال کی جو پہلے ہم نے جو دیا تھا, 1 سال تو ضائع کر دیا ملٹری کورٹس کے بننے میں, اب جو 2 سال دیا جا رہے ہیں 3 سال کی بجائے 2 سال کی بات ہے. میرا سوال آپ سے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ifs اینڈ بٹس کے بغیر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے جب تک کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارم بڑے زیادہ نہیں آ جاتی؟ جو سوسائٹی سیول لبرٹیز کے بہت بڑے ایڈوکیٹس ہیں نا, جب ان کے سامنے دہشت گردی کے معاملات شامل ہوئے تو ان لوگوں نے قوانین میں اتنی تبدیلیاں پیدا کی ہیں, اتنے زیادہ ریلیکسیشن کی ہے ایویڈنس ایکٹ میں کہ ان لوگوں نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں. پوری دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے. میں اس کا خود ایک چھوٹا سا ایڈوکیٹ ہوں کہ اگر آپ کا جوڈیشل سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں تو اس کے اندر
اندر آپ نے قانون شہادت کے اندر بہت ساری ریلیکسیشن لانی ہے. اور شیخ صاحب امریکہ میں دیکھیں کہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی جمہوریت میں 90 دن کے لیے بغیر کوئی جرم بتائے بغیر آپ بندے کو اپنے اندر رکھ سکتے ہیں. اب تو وہ بھی انہوں نے بڑھا دیا لے کے. اسی طرح برطانیہ نے بھی بڑی تبدیلیاں کی ہیں. ہمارے یہاں اس حوالے سے لوگ جو ہے نا وہ کیوں ایک دم اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں جی اس سے ہماری شہری آزادیاں ہمارے بنیادی حقوق معطل ہو جائیں گے. یا تو سسٹم آپ کا ورک کر رہا ہو جو کوئی نہیں کر رہا. میری تو بہت ہی ہمبل سی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارا جو حکومت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر شعیب رزاق آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب دہشت گردی پہ تو ہم بات کریں لیکن ہمارے یہاں ایسا کون سا سسٹم ہے جو اس کے سدے باب یا اس کے جو اسباب ہیں جس سے دہشت گردی پروان چڑھتی ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے؟ کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے وہ تو ایک میدان جنگ کی جنگ ہے جس کی ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے, اور ایک دماغ کی جنگ ہے جو نیریٹو کی جنگ ہے. ہم ابھی تک نیریٹو کوئی دہشت گردی کے خلاف اپنا نہیں بنا سکے. احتشام صاحب دو خبریں جو میرے سامنے آئی ہیں پچھلے 1-2 دن میں. ایک آج گوگل جو امریکن کمپنی ہے وہ 89 سال 89 ایئرس کے ہوتے اگر عبدالستار ایدھی صاحب آج زندہ ہوتے تو انہوں نے گوگل کے اوپر اپنا جو ڈوڈل ہے وہ عبدالستار ایدھی کی یاد میں آج ان کی 89th برتھ ڈے کی یاد میں بنایا ہوا ہے. اور ایکویڈور کی جو کہ جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے, ان کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی منتخب اراکان ہوں گے یا حکومتی عہدیداران آفیشل ہوں گے وہ آف شور اکاؤنٹس اور آف شور کمپنیز نہیں بنا سکیں گے. ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ڈاکٹر صاحب ایکویڈور سے بات مجھے یاد آئی تو مجھے کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین کتاب یاد آ گئی جہاں سے انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا. پہلی دفعہ کارپوریٹ کے لوگ وہاں گئے تھے. میرا خیال ہے یہ کتاب ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اب ویسے ہی ذکر آ رہا ہے, یہ واحد کتاب ہے جو ایک دفعہ سے زیادہ میں نے پڑھی. اس میں اتنا ہر دفعہ مزہ آتا ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر جس طریقے سے ساری دنیا میں سسٹم کو ریفارم کر کے اور خاص طور پہ دہشت گردی کے ناسور کو نمٹنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا. ہمارے یہاں دیکھیں ابھی تک ہمارا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو ڈیولپ نہیں ہو پایا. اینٹی ہماری جو انسرجنسی اسٹریٹجی ہے وہ نہیں بن پائی, فائنینشیل پائپ لائن نہیں بن پائی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ڈاکٹر فاروق سلیم, احتشام ملک اور شازیہ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.